नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एतदाल न्यूज़ से प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ अबुल मुअज़्ज़म तुराबी आपका मेज़बान। आज हम बात करेंगे डेरा इस्माइल ख़ान में कुछ ऐसी सरकारी जायदादें हैं, सरकारी इमारतें हैं जो महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम आती हैं। उन्हें न सिर्फ़ बेचा जा रहा है बल्कि गैर मकामी लोगों को दिया जा रहा है। अभी तक जो हमारी मालूमात हैं उनमें जो कला बाज़ार में सोशल वेलफेयर रहीम बाज़ार सेंटर है, रहीम बाज़ार में घास मंडी के करीब, वो बिल्डिंग जो है दी जा चुकी है। और भाटिया बाज़ार में डिस्ट्रिक्ट टीबी एसोसिएशन के पास एक बिल्डिंग है, वो भी तकरीबन कहा यह जा रहा है कि वो भी दे दी गई है। इसी तरह और बिल्डिंगें भी दी जा रही हैं और ख़ास तौर पर फिर ये है कि गैर मकामी लोगों को दी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत एक अच्छा इक़दाम कर रही है कि सरकारी जायदादें जो औने पौने माहवार किरायों पर हैं या लीज़ पर हैं वो लोगों से वापस लेके या तो उन्हीं को ज़्यादा किरायों पर दे दी जाएँ और ताकि हुकूमत की इनकम आमदन जो है वो बढ़ सके, क्योंकि ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा है, किराए ज़्यादा हैं, लेकिन हुकूमत के खाते में सिर्फ चंद 100 रुपये माहवार आते हैं। लेकिन सोशल वेलफेयर सेंटर की बिल्डिंग हो या जैसा लोटाराम हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट टीबी एसोसिएशन का प्रोग्राम हो, ये फलाही इदारे हैं, ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे इदारों की बिल्डिंगों को नहीं बेचा जाना चाहिए और किसी के हवाले नहीं करना चाहिए, बल्कि इन इदारों को मजबूत करने के लिए वहीं पर रहने देना चाहिए या फिर इनके लिए कोई मुतबादल बंदोबस्त होना चाहिए। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, हमारे अंजुमन ताजरान के रहनुमा हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, तो सुहेल अहमद आज़मी साहब, हम उनसे पूछते हैं कि उनके दुकान के सामने सोशल वेलफेयर सेंटर की बिल्डिंग जो औक़ाफ़ ने अभी गैर मकामी लोगों को दे दी है और इसी तरह जैसा लोटाराम की जो बिल्डिंग है और इसी तरह दीगर बिल्डिंगें दी जा रही हैं, तो वो क्या कहते हैं, क्या हुआ है? जी सुहेल भाई, खुशामदीद, बताइएगा कि ये क्या हो रहा है? तुराबी साहब, यहाँ पर जो जैसा आपने मकामी और गैर मकामी की इस्तिलाह इस्तेमाल की है ना, ये मसला मकामी या गैर मकामी के नहीं है। अगर कोई रूल्स के तहत और जो अपने एवेको ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, मतलूका वल्फ इमलाक का जो ऑफिस है, जो लाहौर में जिनका हेड ऑफिस है, जी और डी खान में सब ऑफिस है, और डी खान के जो सब ऑफिस है उसका जो बड़ा दफ्तर है वो बन्नू में मौजूद है। जी तो मसला ये है कि अगर रूल्स को फॉलो करते हुए और इनके तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए किसी को भी पाकिस्तान किसी भी शहरी को दी जाए, जी वी हैव नो ऑब्जेक्शन एट दैट थिंग ना। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट को प्रायोरिटीज़ देखनी चाहिए कि जैसे आपने जिक्र किया रहीम बाज़ार में ये सोशल वेलफेयर का एक दफ्तर था, बल्कि अभी तक मौजूद था। इसमें मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, मेरा स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक़ रहा है। मैं टेबल टेनिस का डी खान में 10 साल चैम्पियन रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला हूँ, डी खान की यूनिवर्सिटी की कप्तानी की। इस तरह बैडमिंटन भी नेशनल चैम्पियनशिप खेला हुआ हूँ, डी खान की यूनिवर्सिटी की भी मैंने नुमाइंदगी की है, क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ, क्रिकेट में भी नुमाइंदगी की है। तो यह है सोशल वेलफेयर में मेरे वालिद साहब, उनके भतीजे, वो भी यहाँ बैडमिंटन टेबल टेनिस खेलते रहे और उसके बाद तकरीबन 70s से मैं भी यहाँ टेबल टेनिस का हाल था, यहाँ टेबल टेनिस खेलता रहा, बैडमिंटन का कोर्ट बना हुआ था, हम बैडमिंटन खेलते रहे, यहीं से प्रैक्टिस करके हम नेशनल चैम्पियनशिप खेलने गए। कशीदाकारी भी, हाँ, कशीदाकारी का सेंटर था यहाँ पर। इस तरह यहाँ पर एक सकाफती ड्रामे वगैरह भी होते थे और एक लाइब्रेरी भी बनी हुई थी जहाँ बुजुर्ग आज आके अखबार की जो है ना वर्करदानी करते थे। एक मुस्बत एक्टिविटीज़ में ये जगह इस्तेमाल हो रही थी। अब ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, आपको पता है कि प्रॉपर्टी के रेट डी खान में बहुत बढ़ गए, तो ये कोई तकरीबन कनाल से ऊपर जगह है और ये कमर्शियल जगह है। तो अब हमारे इल्म में ये आया कि ये किसी बन्नू के शख्स को अलाट कर दी गई है। अब उसमें रूल्स फॉलो किए गए हैं नहीं किए गए, ये तो अदारे से जाके जब कागजात की छानबीन की जाएगी तो तब पता चलेगा। इनका रूल्स ये होता है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी सेंसिटिव जगह या ऐसी कीमती प्रॉपर्टी जब एवेको ट्रस्ट प्रॉपर्टी वाले किसी दूसरे के नाम मुंतकिल करते हैं, उसकी बाकायदा एक कमेटी बनती है, उसमें जो है एक उसके बाद उसकी बाकायदा अखबार में इश्तहार एडवर्टीजमेंट होती है,
پھر اس کی اوپن نیلامی ہوتی ہے، پھر اس نیلامی کے بعد بھی یہ اختیار ہے، ایک بورڈ آف ڈائریکٹر ہے لاہور میں، اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کے نام کرتی ہے کہ نہیں کرتی، وہ یہ بہتر سمجھتی ہے کہ یہ صحیح ریٹ لگے ہیں کہ نہیں۔ میرے جہاں تک مبینہ طور پر مجھے جہاں تک اندازہ ہے یہ سب چیزیں فالو نہیں کیے گئے۔ ملی بھگت سے ڈی خان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہندو میجارٹی کافی اچھی تعداد میں یہاں رہتی تھی، ان کے ہندوؤں کے بھی یہاں مندر بھی ہیں، ان کے گردوارے بھی ہیں، ان کی پراپرٹی یہاں موجود تھی، مذہبی مقامات تھے سینکڑوں کی تعداد میں۔ اگر ان کی مالیت لگائی جائے تو وہ اربوں روپے میں بنتی ہے۔ تو یہاں کا جو عملہ بیٹھا ہے اوقاف کا، وہ اونے پونے ملی بھگت سے، اور وہ میں یہ یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ سرکار کو اس کا نقصان پہنچا ہے۔ ایک طرف تو سرکار کو نقصان پہنچ رہا ہے، دوسرا یہ سوشل ویلفیئر جیسی عمارت اور وہ جیسا لوٹا والی جو بلڈنگ ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ جگہ تو بہت پاش علاقہ ہے ڈی خان کا، اور وہاں تو کمرشل ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ وہاں جو دکان 60-70 ہزار کرایہ میں ملتی ہے، یہاں ہمارے بازار میں 10-15 ہزار کی کرایہ کی مل جاتی ہے۔ تو وہ تو کروڑ اربوں روپے کی جگہ وہاں پر ہے، وہ بھی اگر دے دی گئی ہے تو یہ بڑی ستم ظریفی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس سلسلے میں کمشنر صاحب کو لیٹر لکھا، اور میں نے علی امین کو، وفاقی وزیر ہیں ہمارے ایم این اے ہیں، ان کو لیٹر لکھا، ان سے رابطے کی کوشش کی، لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ابھی تک دونوں طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اور ہم یہاں پر، میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کی چینل کے توسط سے، یہ سوشل ویلفیئر کا جو دفتر ہے، یہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی پرانی جگہ بحال رکھی جائے۔ گورنمنٹ اس میں تھوڑے سے اوقاف کے تھرو تھوڑے پیسے خرچ کر کے اس کو پبلک کی انٹرسٹ میں جو چیزیں جیسے پہلے سابقہ پوزیشن تھی اس کو بحال رکھیں۔ یا ایسا ممکن ہے کہ بلڈنگ تو یہ بلڈنگ بھی بہت بڑی ہے، اور جیسا لوٹا رام ہاسپٹل والی بلڈنگ بھی اچھی خاصی ہے، تو کچھ کمروں میں وہاں بھی وہ ایک آفس ہے، اور ایک ای پی آئی کا آفس ہے، ہمارے حفاظتی ٹیکوں کا اور پولیو کے قطرے پلانے کا آفس ہے، ایک ڈاکٹر کا آفس ہے، تو 3-4 کمرے وہاں استعمال ہونے، لیکن کچھ باقی بلڈنگ جو ہے فارغ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بلڈنگ بھی سوشل ویلفیئر سینٹر میں، تو ایسا ممکن ہے کہ حکومت کچھ حصہ جو ہے وہ یا تو ان اداروں کے فلاحی اداروں کے لیے چھوڑ دے، ان کے لیے وقف کر دے، اور باقی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو دے دے۔ نہیں، ایسے ہے، یہ سوشل ویلفیئر میں تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہاں تو اتنی اسپیس نہیں ہے کہ کچھ وہ رکھیں اور کچھ جو ہے نا وہ رکھ دیں، دوسروں کو دے دیں۔ یہاں تو یہ جو میں بتایا نا، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، دستکاری سینٹر، لائبریری اور ثقافتی پروگرام، اس کے لیے جگہ یہ ابھی بھی تھوڑی ہے۔ اب ہم عرصہ دراز سے گزشتہ کئی سالوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی اس پہ اگر اس کو ریپیئر کر لیا جائے تو یہ بڑی اچھی جگہ ہے نوجوانوں کے لیے۔ اب ہمارے پاس ڈی خان میں گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، پولو گراؤنڈ ہمارا چھین گیا، ریس گراؤنڈ ہمارا جو ہے ایئرپورٹ کا وہ چھین گیا، اسٹیڈیم میں وہ پیسے دینے پڑتے ہیں، باقی وہ بھی اکثر جو ہے وہ اس میں کیمپوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے تو کوئی پلیسز ہی نہیں بچے جہاں پر وہ اپنے مثبت ایکٹیویٹیز کو وہ چلا سکیں۔ تو یہ شہر کے بیچ میں ایک ایسی جگہ ہے، اس کو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی تو چھان بین کی جائے، اس کی چھان بین کی جائے کہ اس میں جو ہے پراپر پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو اسی سابقہ پوزیشن پہ بحال رکھی جائے۔ اور وہ بھی دیکھیں نا، آپ جو بتا رہے ہیں جیسا لوٹا رام کی جو جگہ ہے، ٹی بی ہاسپٹل جہاں تھا، وہ بھی ایک پبلک کے انٹرسٹ کی جگہ ہے نا جی۔ وہاں پر ڈسپینسری بھی شاید کسی ٹائم پہ ہوتی تھی پبلک کو، اصل میں تو جیسا لوٹا رام ڈسپینسری ہی ہوتی تھی مسلمانوں کے لیے، وہ بھی ایسی جگہ ہے، اس کی بھی چھان بین کی جائے کہ یہ چیزیں دونوں، اور ڈی خان میں جتنی پر پراپرٹی اوقاف کی ہے جو اونے پونے لوگوں کو دی جا رہی ہے، اس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے اور اس کی اصل مالیت کیا ہے، اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے جو اس کا سدباب کرے، اور یہ اس میں پتہ چلے کہ یہ سرکار کے خزانے میں جا رہا ہے کہ یہ کرپٹ عناصر کے خزانے میں جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ زچہ بچہ سینٹر مسگراں بازار میں جو ہلال احمر کے تحت چل رہا ہے، لیکن ہمیں اس پہ اس لیے آبجیکشن نہیں ہے کہ وہاں جو وہ میٹرنیٹی ہوم بنا ہوا تھا اور ابھی بھی بنا ہوا ہے، لیکن وہ بزنس کر رہے ہیں وہاں پر، وہ اسی طرح جس طرح پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں وہاں وہ چارجز اپنے لیتے ہیں، اسی طرح وہ بھی چارج، تو وہ بزنس کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ آبجیکشن نہیں ہے، وہاں ان کی رہائش بھی ہے،
تو ہمیں اس پہ تو آبجیکشن ہے ہی نہیں کہ ایسے اداروں کو آپ فروخت کر لیں اور حکومت کی آمدن کو بڑھا لیں یا ان لوگوں کو اسی قیمت پہ دے دیں جس پہ دوسروں کو دیا جا رہا ہے اپنا قواعد و ضوابط پورے کر کے. تو یہ بتائیے کہ کمشنر صاحب کی طرف سے اور علی امین صاحب کی طرف سے کوئی رسپانس؟ نہیں جی کوئی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے تو بارہا کمشنر صاحب کے پی اے سے بھی بات کی اور لیٹر بھی ان کو واٹس ایپ بھی کیا اور لیٹر بھیجا بھی صحیح ڈاک کے ذریعے بھی. تو مجھے تو یہ امید تھی کہ وہ بلائیں گے اور ہماری گزارشات سنیں گے. اور علی امین صاحب سے رابطے کے لیے کاکڑ شاہ سے رابطہ کیا. علی امین صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وہ خود رسپانس کرتے نہیں. فیصل امین کو بھی میں نے بھیجا اور میں نے ڈیرے کے جتنے ایم پی ایز ہیں سابقہ ہیں یا ابھی ہیں ان سب کو یہ واٹس ایپ کیا، یہ لیٹر بھی اور اپنی نیوز بھی ان کے گوشت گزار یہ مسئلہ کیا ہے. تو ہماری میں حیران ہوں کہ ڈی خان میں کوئی بندہ نہیں تھا جو اس جگہ کو لے سکتا یا یہ ایسی جگہ کو کیوں نیلامی اس کو کیوں دوسرے کے حوالے کی گئی جبکہ یہ پبلک پلیس ہے، پبلک انٹرسٹ کی جگہ ہوتی ہے تو اس کو تو رہنے دیا جاتا ہے کہ یار یہ پبلک انٹرسٹ کی جگہ ہے اور یہ ہے بھی سابقہ اوقاف کی جگہ، اس کو اونے پونے بیچ کر یہ عجیب کچھ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور سب سے تو افسوسناک امر تو یہ ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جتنے بھی ایم پی ایز ہیں اور سابقہ جتنے بھی ایم پی ایز ہیں یا سیاسی شخصیات ہیں ان کو آپ نے انفارم کیا ہے. صرف سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ایم این اے سابق فیصل کریم کنڈی کی طرف سے تو ایک بیان آیا ہے، اخباری بیان، باقی تو کسی کی طرف سے آواز بھی نہیں اٹھائی جا رہی. کوئی نہیں، کوئی آواز نہیں اٹھائے گی جی. اور یہ ہماری ستم ظریفی ہے، تبھی تو ہمارا یہ حال ہے ڈی خان کا کہ نہ ہمارا کوئی عوامی نمائندہ صوبائی اسمبلی میں آواز اٹھاتا ہے کسی مسئلے پر، نہ قومی اسمبلی میں کسی ڈی خان کے مسئلے پہ آواز اٹھاتا ہے. دیگر علاقوں کے جو نمائندے ہیں وہ اپنے علاقے کے لیے بات کرتے ہیں، ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کرتے ہیں. ہمارے اپنے مسائل اتنے ہیں. اب آپ ڈی خان میں حالت دیکھ لیں، میں آپ کے اس پروگرام کی تواسط سے جو کرپشن کا حال ہے ادارے بے لگام ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، آپ مال میں دیکھ لیں، صحت میں دیکھ لیں، ایڈوکیشن میں دیکھ لیں، پبلک ہیلتھ میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی، جو ادارہ وابڈا دیکھ لیں، آپ گیس کا ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں. کرپشن ایسی دوڑ رہی ہے. یہ آئی تھی حکومت کرپشن کے خلاف کڑا سے کڑا احتساب کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے احتساب کو ختم کر دیا اور سخت سے سخت کرپشن شروع ہو. احتساب کے اداروں کو ختم، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ اینٹی کرپشن ہے، ایف آئی اے ہے، نیب ہے، ان کو کوئی کرپشن نظر نہیں آتی. عوام کا پرسان حال نہیں ہے. اداروں میں کوئی کام جب تک آپ اس کو پہیہ نہ لگائے کوئی کام ہوتا نہیں ہے. نہیں، نیب تو بڑا متحرک اور بڑا ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ اس نے بنائے ہیں، ریفرنسز بھیج رہا ہے اور دبا دب پیشیاں لگ رہی ہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بس یہ ریفرنسز بھیج رہے ہیں؟ مجھے بتا دیں کسی ایک کو سزا ہوئی ہو. اور یہ جو اب جو آئے ہیں پی ٹی آئی والے، یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہیں. شریف کو ہوئی ہے، مریم نواز کو نہیں، وہ تو سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے باہر نکلے ہوئے ہیں. کوئی ایک پائی ان سے برآمد انہوں نے کی ہے، ایک پائی وصول کی ہے انہوں نے. اب جو حال ہے، اب جو مہنگائی کا اور کرپشن کا اور یہ جو انفلیشن ہے ملک میں اور جو کرپشن کا ریٹ جو بڑھ گئے ہیں، میں کہتا ہوں سب کے ساری ادوار کی جو ہماری جو تاریخ ہے اس کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ یہ تو آئے تھے کرپشن ختم کرنے کے لیے، احتساب کرنے کے لیے؟ اصل میں کوئی گورننس ہے نہیں، حکومت نام کی کوئی چیز ہے نہیں. آپ دیکھ لیں کہ ملک میں جتنی انریسٹ اس ٹائم ہے اتنی تو میرے خیال میں پاکستان کی 17 سالہ تاریخ بھی نہیں ملی. تاجر پریشان، زمیندار پریشان، علماء پریشان، سوشل ورکر پریشان، سرکاری ملازم پریشان. کوئی بندہ تو آپ بتا دیں جو خوش ہو اس 2-2.5 سال کی کارکردگی میں. ہر بندہ پریشان ہے. میرا تو کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں کسی پارٹی کی فیور نہیں کرتا ہوں، لیکن جو حق بات ہے وہ کرنی چاہیے. عوام کیونکہ ہم عوامی بات کرتے ہیں، تاجروں کو اور صحافیوں کو اور سوشل ورکر ہیں، عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو عوام کی جو آواز وہ یہ ہے. اسپتال میں پہلے آپ 10 روپے کی پرچی دے کے کوئی نہ کوئی علاج کرواتے، اب تو کوئی ایسا گورکھ دھندا بن گیا ہے، ڈاکٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں پر. وہاں پر دھڑ دھڑ بھرتیاں ہو رہی ہیں، دھڑ دھڑ بھرتیاں ہو رہی ہیں. آپ پوچھیں جا کر وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جدید مشین لے آئے ہیں، ڈاکٹر بس وہ تو پتہ نہیں کیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی جدید مشینری. یہ تو کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہم ریفر بھی نہیں کرتے. ہاں، ریفر بھی نہیں کرتے اور عجیب حالت ہو گیا، بہت ہی بری حالت ہو گئی ہے جی. اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے اور عوام جو ہے نا اس کا کوئی پرسان حال نہیں. تو اب یہ بتائیے کہ اب کیا کرنا چاہیے ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو؟ یہ جو بلڈنگ ہے اوقاف کی فروخت ہونے لگی ہیں اور فراہی اداروں سے وہ بلڈنگ لے لی جائیں گی اور آگے جو ہے وہ سلسلہ کسی اور کے حوالے کر دیا جائے گا.
میری تو کمشنر صاحب سے، علی امین صاحب سے، MNA ہیں، MP جو ہمارے ان کے بھائی ہیں فیصل امین صاحب ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو فوری طور پر اٹھائیں، کیونکہ ہم تو وہ جب آئیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں میں اس میں سوشل ویلفیئر کی بلڈنگ میں مارکیٹ بناؤں گا، وہ اپنے بچوں کو دکھا گئے، آئے چکر لگا گئے، ہم تو سمجھے کہ کو اوقاف والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن وہ اندر سے کھاتا ہو رہا ہے، وہ سروے ہو رہا تھا، ہاں سروے ہو رہا ہے۔ اب وہ وہاں مارکیٹ بنے گی ہماری پبلک کی پلیس پر، جہاں پر نوجوان جاتے تھے، جہاں ہماری خواتین دستکاری کا کام سیکھتی تھیں، جہاں بزرگ بیٹھتے تھے اخبار گردانی کرتے تھے، وہاں مارکیٹ بنے گی، اور وہ بھی پتہ نہیں کس طریقے سے وہ اس کے حوالے کی گئی ہے۔ اس کی میں نے کمشنر صاحب کو لیٹر بھیجا ہے، علی امین صاحب کو لیٹر بھیجا ہے، ان سے گزارش ہے وہ ہمیں بلائیں، ہماری سنیں، ان کو بھی بلائیں، ان کے کاغذات چیک کریں، اور ہمارے عوامی نمائندے اپنا رول پلے کریں، وہ ہمارے نمائندے اس علاقے کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ان سے بات کرے، رابطہ کرے، کوئی رسپانس ہی نہیں دیتے۔ یہ تو سارا MMA والا دورہ حال ہو گیا کہ ان سے بھی ملنا مشکل تھا، اور ان سے بھی بات کرنا مشکل ہے، یہ بھی رسپانس نہیں دیتے۔ چلیے، آپ کا سہیل بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، مقام فکر ہے کہ فلاحی اداروں کے جو عمارتیں ہیں وہ واپس لی جا رہی ہیں، اور ابھی تک آگے پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی عمارت جو ہے وہ کس کے حوالے کی جائے گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو، چاہے اس کا تعلق غریب طبقے سے ہو، امیر طبقے سے ہو، سیاست سے ہو، معیشت سے ہو، تجارت سے ہو، زراعت سے ہو، سماجی زندگی سے ہو، تعلیم سے ہو یا قانون سے ہو، سب کو مل کر متحد ہو کر آواز اٹھانا ہوگی کہ کم از کم وہ عمارتیں جہاں فلاحی ادارے چل رہے ہیں، جہاں فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کا کام ہو رہا ہے، اور فلاحی ادارے حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان اداروں سے یہ بلڈنگیں نہ لی جائیں۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ